वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। ब्रेक पे जाने से पहले अलामा साहब ने ये कहा खुद का एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है। हम अपना एहतसाब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम अपने से बढ़कर किसी को समझते ही नहीं। हम समझते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ, मेरे में ही तमाम क्वालिटीज़ हैं और मेरे से बढ़कर अच्छा मुसलमान कोई है ही नहीं, और अगले इंसान के भले के लिए या भलाई के लिए हम कोई ना बात सोचते हैं और हमारे अंदर सेल्फिशनेस वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। एक और बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने हमें ज्वाइन इन किया। आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड, द वन एंड ओनली। आप स्क्रीन पे इनको आपने देखा बहुत सारे किरदार निभाते हुए। आज हम थोड़ा सा हट के इनसे बात करेंगे, सोशल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। द वन एंड ओनली औरंगज़ेब लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और सोशल एस्पेक्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे ये बात करना चाहूँगी। औरंगज़ेब साहब, कितना आप समझते हैं कि वक्त के साथ साथ हम सेल्फिश होते जा रहे हैं और ख़ुद का एहतसाब करने से डरते हैं, या हमें पता ही नहीं कि हम गलत हैं? मस्जिद से छोटे से सवाल में आपने बहुत बड़ा कुछ पूछ लिया, और मैं नहीं समझता मेरी बिसात है इतनी कि इसका जवाब भी दे सकूं। मैं तो समझता हूँ मौलाना साहब की बातें भी अभी मैं सुन रहा था वहाँ खड़ा, तो बहुत खूबसूरत बातें करते हैं दीन के बारे में, इंसानियत के बारे में। बात तो वही मौलाना साहब आपकी है जो उसी की बढ़त में ही बंदा बोल सकता है कि ख़ुद की नफ़ी, जैसे आप फरमा रहे थे। हमारा दीन तो शुरू ही नफ़ी से होता है, ला नहीं, कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। तो हम इब्तदा से ही हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। जब हम नफ़ी से दूर हो जाते हैं तो प्लस कुछ और होने लग जाता है। तो अल्लाह के सिवा जिस चीज़ को भी प्लस करेंगे आप तो नुकसान में ही जाएंगे। सही। जिस तरह जिस हवाले से अब ये शो हो रहा है हमारा, और आज हम जमा हैं, खैर उनके बारे में तो हम मौलाना साहब के ज़िम्मे सब कुछ, बेशक उनसे बेहतर कौन बता सकता है। हाँ, इस काबिल ही नहीं समझते कि उनका जिक्र ही हो। जैसे हमारे एक दोस्त ने एक शेर कहा है बड़ा खूबसूरत, के लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। क्या कहने। तो हम तो वज़ू से ही बहुत दूर हैं। हम तो वो पानी वाला वज़ू कर लेते हैं कभी कभी नमाज पढ़नी हो तो, लेकिन अपना रूह का वज़ू नहीं कर पाते। समझ में फ़र्क आ गया, तो हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, कुरान से दूर, अल्लाह से दूर, नबी से दूर। तो उस वजह से ही सारा कुछ होता है। और ये इस वजह से आपके ख्याल में, मैं सॉरी बात काट रही हूँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम वो तमाम चीज़ें जो पैसे के इर्द गिर्द घूमती हैं, पैसा हमें चाहिए, हम अमीर बन जाएं, हम ये बन जाएं, आखिरत की हमें फ़िक्र नहीं, ये दुनिया तो हम कुछ देर के लिए हमने रहना है, और हम ये तमाम चीज़ें भूल चुके हैं। इस वजह से ये सारे सिलसिले में फंस गए हैं। बिल्कुल सुंदर, यही तो वजह है ना, वो हम हकीकत को समझ नहीं पाए तो उसको भूल जाते हैं। तो हम पैसा जमा करने, जैसे आप फरमाया, करने लग जाते हैं। कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं बहुत पैसा हो, बीमार हो तो कभी इलाज तो करा सकें। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इलाज जो है ना वो दवाई में नहीं होता, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि हम सही होंगे। दवाई खरीद सकते हैं, सेहत नहीं खरीद सकते। ज़रा गौर करें तो सब अच्छी चीज़ें तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। सेहत उसने रखी हुई है अपने पास, ज़िंदगी और मौत के फैसले उसके पास हैं, उठना बैठना हम सोचते कुछ हैं, करते हर चीज़ तो वही करता है। तो उसी से हम जब नज़रें फेर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझसे नज़र फेरते हो तो फिर जाओ तुम खुद ही कर लो। वो हमसे नज़र फेर लेता है। तो नफ़ी है सिर्फ हमारा जो ज़िंदगी का मकसद जो है ना, वो ये होना चाहिए कि जो बात भी, जो काम भी हम करें उसमें ये मलूद रखें कि क्या इस काम में अल्लाह की मर्ज़ी है। जब उसकी मर्ज़ी होगी तो मैं आपका एहतराम करूँगा। मैं आपका एहतराम इसलिए करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि इंसान का एहतराम करें। माँ बाप का एहतराम इसलिए करें कि उसकी जायदाद मुझे मिल जाएगी, तो वो फिर काम बनता नहीं है। तो हकीकी जो खुशी और तस्कीन और जो हमारा अमल है वो इसी पर मबनी होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा चाहिए। वो राज़ी होगा तो दौलत में भी बरकत होगी। खाना खा लें, अच्छा खाना खा लें, जैसे भाई फरमा रहे थे कि दावतों में हमारा क्या हाल होता है, झपट रहे होते हैं हम खानों पर, तो सोच रहे होते हैं शायद ये खाना हम खाएंगे तो सेहत अच्छी होगी। हालांकि सेहत तो अल्लाह के हाथ में, तो खाने में नहीं है। तो हर चीज़ जब उसने अपने हाथ ही में रखी है तो सीधा सीधा हम अल्लाह की तरफ रुजू ही कर लें तो बेहतर है। तो वो नहीं कर पाते, हर अमल में उसको मलूद नहीं रखते हैं कि अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बुज़ुर्गों का क्या हुक्म, क्या हमें मिला, क्या रुख क्या मिला है। अब शहादतें जो मुहर्रम के हवाले से हुई हैं,
تو وہ شہادتوں کی طرف تو ہم زیادہ سن لیتے ہیں، افسوس بھی کر لیتے ہیں، دکھ بھی کر لیتے ہیں، مگر اس زندگی کی طرف نہیں سوچتے جو شہید ہو کر زندہ ہیں، اور وہ زندگی اصل کیا ہے؟ اصل شہادت نہیں ہے، اصل تو وہ زندگی ہے، انہوں نے زندہ رہنا سکھایا۔ شہید زندہ ہے، تم اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے، یہی تو بات ہے کہ وہ اپنے اللہ سے رزق پاتا ہے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل۔ تو وہ اگر ہمارا مجاہدہ ہم میں آ جائے قربانی کا، اور وہ آ جائے کہ زندگی کس میں ہے، زندگی کیا دینے میں ہے، کیا لینے میں ہے، خوشیاں دینے میں زندگی ہے، خوشیاں لینے میں زندگی ہے، تو پھر آپ کو unless you practice you cannot imagine and you can't preach at the end of the day، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ شکیلہ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی خود کا احتساب کرنا، آپ کا تعلق obviously you're a politician، احتساب کرنا، احتساب یہ کوئی نئی ٹرم آپ کے لیے نہیں ہوگی، لیکن not being a politician just being a human being، میں جاننا چاہوں گی کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکو کہ آپ کہاں پہ غلط ہو، اور کس طریقے سے ان ویکنیسز کو اکنالج کر کے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ جی، جس طرح انہوں نے بھائی صاحب نے بڑی خوبصورت احتساب کے میننگس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی ایک احتساب کیا لفظ جو ہے نا، اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اور بہت خوبصورت چیز ہے۔ میں کہتی ہوں ایک انسان کے لیے احتساب کا لفظ اور اس کے صحیح میننگس کو سمجھنا، اس کو اڈاپٹ کرنا اور اس کے اوپر عمل سارا جو کچھ ہے کرنا جو ہے، یہ اگر ہر انسان کرنے لگ جائے تو دنیا ہی ایک جنت ہے۔ دنیا کے سارے پرابلم مسائل جو ہے اسی کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ احتساب یہ ہے کہ جس طرح ہر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے آج کیا کیا ہے، میں نے کیا اچھا کیا ہے، میں نے کیا برا کیا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے اگر ہم یہ سوچیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے، کیا غلط کیا ہے، کیا برا کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کیا ہم نے اچھا کیا ہے یا کیا، اگر یہ چیز یہاں سے اگر ہم سٹارٹ ہو جائیں تو میرا حال ہے کہ بہت چیزیں جو ہے نا، بہت چیزیں شکیلہ جی کہنا آسان ہے لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہاں سے سوچیں دوسروں کے بارے میں۔ میرے حال میں نہیں، آپ ایک بڑا اچھا فورم ہے، یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں، میرے ساتھ جو لوگ سن رہے ہیں، ایک دفعہ انسان سوچتا ہے، یہ ایک اتنا اچھا ٹاپک ہے کہ انسان ایک دفعہ سوچتا ہے، بے شک اس کو عمل آہستہ آہستہ کرے، لیکن ایک دفعہ سوچتا ہے۔ اور میں خود بھی ابھی سوچ رہی ہوں کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، دنیا بہت شارٹ ہے، ہماری زندگیاں بہت شارٹ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنی زندگی میں، دن میں اپنے کاموں میں کاجوں میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا بھی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہی ہمیں ہماری زندگی کا اینڈ اور اس کا صحیح راستہ ہے، صحیح ڈائریکشن اسی کی طرف ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہر کوئی گھر میں اپنے جہاں بیٹھتے ہیں، اپنے گروپس ہیں، پولیٹیکل ہیں، پہلے بھی میں نے مینشن کیا کہ اگر ہم یہ چیزیں جو اچھی چیزیں یہ اگر ہم آن دا ہول مجموعی طور پر دیکھیں، پہچانیں، اس کو عمل کریں تو بہت آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے، آپ کو سکون بھی ملتا ہے۔ جب آپ اچھے کام نہیں کر رہے ہوتے نا، نئی چیزیں سوچ رہے ہوتے تو اس میں آپ کو اندر سے ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک ٹینشن چلتی ہے کہ بھئی یہ میں نے آج دن میں، میرے حال میں تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی مطلب میں کرنے کی بات نہیں، میں جب کوئی چیز نہیں، مطلب میں فرض کیا میں اگر کوئی نماز ایک مس ہوتی ہے، میں اتنی مطلب میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، آپ اس کو کہ بھئی مطلب مجھے ایک اندر سے ٹینشن چلتی ہے کہ بھئی یہ میں نے نہیں پڑھی، آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ مطلب کوئی میرے اننوئنگلی کوئی منہ سے بات اچھی نہیں نکلی یا مطلب پرپزلی نہیں ویسے ہی، تو بعد میں ایک اندر پریشانی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے۔ بغیر جرم کے ایک ایسی عدالت ہے جہاں ہمیں حاضر ہونا ہے، ہمارا ضمیر، یہ ضمیر کی عدالت۔ میں آپ ہی کی طرف آ رہی تھی، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے تو ضمیر ہی نہیں زندہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی، تو وہ خود کا کیا احتساب کریں گے جب ضمیر ہی نہیں زندہ؟ تو کس طریقے سے انسان تباہی کی طرف جا سکتا ہے، یہ میں جاننا چاہوں گا۔ آپ کے سوال کو بالکل ڈس ایگری نہیں کروں گا، لیکن تھوڑی سی اصلاح ہم یہ لفظ استعمال کر دیں کہ جو فلاں کا ضمیر مردہ ہو چکا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے ضمیر کبھی مردہ نہیں ہوتا، ٹھیک، کیونکہ جو آپ کو جگانے والا ہے نا وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ میری سوچ کا پیمانہ مردہ ہے، یا میں اس سے تعلق رکھنا نہیں چاہ رہا، یا میں سن کے انسنی کرنا چاہ رہا ہوں، ضمیر کبھی مردہ نہیں۔ ضمیر کا روحانی یعنی خدا کا، میرے پروردگار کا زمین پر ایک روحانی نام ہے جس کا نام ضمیر ہے، کیونکہ یہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے جس کا نام ضمیر ہے، کہ یہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے اپنے خلاف جو سب سے پہلا وٹنس کھڑا ہوگا نا وہ ضمیر ہے۔ جب میں برے کام کا ارادہ ہی کرتا ہوں نا
تو سب سے پہلے یہ نوک کرتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، فابیئی علی ربکما، تو کا زبان کی کیوں بغاوت کر رہا ہے، اس نے تجھے کیا نہیں دیا، کیا تو اس کے احسان شکر نہیں کر رہا ہے. تو ضمیر کبھی مردہ نہیں ہوتا، ہم مردہ ہیں. اب آ جاتے ہیں جیسے کہ محترمہ کا تعلق سیاست کے شعبے سے ہے. جناب اورنگزیب لغاری صاحب یہ ایک آرٹسٹ ہیں. یہ جو دنیا ہے، میں ان کے دونوں بھائیوں کے اور بہنوں کے شعبے پر ایک جملہ کرتا چلوں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک شعبہ ہے، زندگی ہے. اچھے کریکٹر اور لوز کریکٹر اس میں موجود ہیں. آدم علیہ السلام کا ایک ہیرو کا کریکٹر تھا جس نے آغاز کیا، اور اس کے ابلیس ایک نیگیٹو کریکٹر ہے. تو کریکٹر باقی ہیں. اب اگر ہم پولیٹکس کو دیکھ رہے ہیں، اسی میں کربلا پہ آ رہا ہوں کہ آج اگر محترمہ میری بات کی تائید فرمائیں گی یقیناً، اب سب دانشور بیٹھے ہیں، کہ آج اب دیکھیے کوئی بھی پولیٹیشین آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے پہلے تھا معذرت کے ساتھ وہ خزانے خالی کر گیا، وہ برا تھا، اور انشاءاللہ میں خدمت کروں گا. پتہ چلتا ہے جب 4 سال گزر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جو بعد میں آتا ہے الیکشن میں، وہ کہتا ہے جی مجھ سے پہلے جو برا تھا اب انشاءاللہ آپ مجھ پہ امید رکھیں کہ ایسا نہیں ہو. یعنی ہر آنے والا، میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں، نہ میں سیاست، بالکل نان پولیٹیکلی ہو کے، بالکل ٹھیک. ہر آنے والا اپنے سے پیچھے گزرنے والے کی تردید کرتا ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. آئیے اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں. فاران کی چوٹی سے جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے ہیومن چارٹر کے نمبردار، انسانیت کے نمبردار نے جب خطبہ انسانیت دیا، میں کہوں گا خطبہ اسلام نے خطبہ انسانیت دیا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پہلے آدم نے کیا کیا، نوح نے کیا کیا، یحییٰ نے کیا کیا، ابراہیم نے کیا کیا، دیکھو میں محمد آیا ہوں، میں وہ جو کام نہ کر سکے اب میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہیں نہیں کہا. بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس کلیت دیا کہ جس نے مجھے ماننا ہے وہ پہلے آدم کو بھی مانے، نوح کو بھی مانے، یحییٰ کو بھی مانے. پہلوں کی تردید نہیں کی، اپنی خدمت کی اور پہلوں پہ تردید. لیکن چونکہ ہم ان سے یہ ایگزامپل نہیں دے سکتے، وہ ذوات مقدسہ کچھ اور ہے، وہ روح مقدسہ کچھ اور ہے، مگر ان کی سیرت پہ عمل تو کر سکتے ہیں. ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. کوئی بھی پولیٹیشین، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی بھی ادیب، کوئی شاعر ان جیسے نہیں. اب آتے ہیں ہم اصل ٹاپک کی طرف، چونکہ بالکل قریب ہو رہا ہے وقت. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو، یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑی معذرت کے ساتھ کسی مسلک کے نہیں کہ اس کا کوئی مسلک جو ہے وہ یہ سالہ کرے کہ جی یہ میرے دن، نیور. اگر رمضان المبارک ہے تو وہ کسی سنی کے دن نہیں، وہ اللہ کے دن ہے. اگر محرم الحرام ہے وہ کسی شیعہ کے دن نہیں، وہ اللہ کے پاکیزہ بندوں کے دن ہے اور ہر مسلمان کے دن. اسی طرح ہم تقسیم پہ یقین رکھتے ہیں. اگر تقسیم کوئی اچھی چیز ہوتی ٹونی بھائی تو قرآن میں سورہ جمعہ نہ آتا. اللہ نے اجماع پر، جمعہ ہونے پر یقین کیا ہے، تقسیم کرنے پر. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ممبر جیسی پاک جگہ پر کھڑے ہو کر نفرتیں تقسیم کر رہے ہیں اور مال جمع کیے جا رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں مسلمانان عالم کو جمع کرنا چاہیے. ایک ہی نقطے پر وہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، کبھی سوچا ہے کہ تم ایک مسلمان بھی ہو. کیا کہنا؟ ہم دھڑے بازی پر، گروہ بازی پر، فرقہ بازی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن میرے اللہ کے پاکیزہ دین پر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، میرے نبی کی عظیم سنت پر اور حضرت امام حسین علیہ السلام. ابھی اورنگزیب لغاری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. میرے مولا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. مجھے یہ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں اسلامک اسکالر بیٹھا ہوں تو ان کی بات کی ہر مجھے تردید کرنی. نیور. مجھے بالکل اللہ کا دین یہ اجازت نہیں. اگر ایک خوبصورت بات بچہ بھی کرتا ہے تو مجھے اس کی تائید کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. قول کی اہمیت ہے، قول کہنے والے کی اہمیت نہیں دیکھنا چاہیے. ہماری بد نصیبی یہ، اگر کوئی پورا قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے یہ قرآن تو سنا رہے ہیں مگر ہے تو آرٹسٹ. ابے بھائی آپ آرٹسٹ کی بحث میں وہ کیا سنا رہا ہے، کس طریقے سے وہ آپ کو اہمیت رکھنی چاہیے. یعنی اسلام کو ہم نے ایک جاب بنا لی. بالکل صحیح. اسلام کو ہم ایک جاب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایک بریک لے لیں علامہ صاحب. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. بریک لیں گے، بریک کے بعد یہیں سے بات چیت کریں گے، کہیں مت جائے گا.